अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 19 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान आज फिर लहू लहान हुआ है। भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों ने 2 मुख्तलिफ मौके पर हमले किए हैं, जिसके नतीजे में पाक फौज के 5 जवान शहीद हुए हैं और 6 जवान जख्मी बताए जाते हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के अंदर 15 दहशत गर्द हलाक हुए हैं, जबकि उनके ठिकाने भी तबाह कर दिए गए हैं। अफवाज पाकिस्तान के इदारे ISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि दहशत गर्द बलूचिस्तान के अंदर खुफिया ठिकाने बनाए हुए हैं, जिनके खिलाफ पाकिस्तान की फोर्सेज ऑपरेशन कर रही हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इन कुर्बानियों का ज़रूर नतीजा निकल रहा है और साथ साथ नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर साउथ वज़ीरिस्तान से भी बाकायदा हमले हो रहे हैं। गुज़श्ता 1.5-2 हफ्ते के दौरान पाकिस्तान की फोर्सेज के 1 दर्जन एहलकार और जवान शहीद हुए हैं, जो इस बात की अलामत है कि वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए कितना खून और कितनी कुर्बानियाँ अफवाज पाकिस्तान दे रही हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, अफवाज पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान के अंदर घुसना होगा, जहाँ पर रॉ एजेंसी के दहशत गर्दी के अड्डे हैं। उन्हें तबाह करना होगा। अगरचे गुमनाम हीरोज़ पहले भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन अब अफवाज पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दाखिल करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रॉ एजेंसी भारत और इसराइल और अमेरिका के हमले बढ़ चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, ईरान से भी बात करना चाहिए, क्योंकि ईरानी सरजमीन पहले कलबोशन यादिव इस्तेमाल कर चुका है और अब भी दहशत गर्द ईरानी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। अगरचे पाकिस्तान ने ईरान के साथ बॉर्डर पर फेंसिंग बार लगा ली है, लेकिन बहरहाल ईरान से बात करना ज़रूरी है कि पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान चाहता है, लेकिन पड़ोसी मुल्क को भी इस बात की यकीन दहानी करानी होगी कि उनकी सरजमीन दहशत गर्द इस्तेमाल ना करें, भारत इस्तेमाल ना करे और पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला ना करें। साथ साथ नाज़रीन काम, उन गद्दारान वतन को भी सबक सीखना चाहिए जो अफवाज पाकिस्तान पर उंगलियां उठाते हैं और वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जाने कुर्बान करने वाले लोगों को बुरा भला कहते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान की फोर्सेस वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान नए तिजारती मुआहदे हो चुके हैं। पाकिस्तान और स्वीडन और इसी तरह से दीगर यूरोपीय ममालिक के दरमियान जो IT है, टेक्नोलॉजी है और दीगर तिजारती ताल्लुकात हैं, उन्हें मुस्तहकम किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की तरक्की की अलामत हैं। आगे बढ़े काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम चीन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि पेंगोंग झील से मुकम्मल तौर पर चाइना ने अपने फौजियों को निकाल लिया है और पेंगोंग झील का इलाका मुकम्मल तौर पर डिसंगेजमेंट के बाद अब पुरअमन हो चुका है। चाइनीज़ फ़ौजें अपने हथियारों को, अपने टैंकों को और दीगर जंगी साजो सामान को निकाल कर ले गए हैं और ऐसी तस्वीर भी भारतीय मीडिया जारी करवा रहा है। लेकिन नाज़रीन काम, चीन की जानिब से मुकम्मल डिसंगेजमेंट की तस्दीक नहीं हुई है और वही बात है कि मोदी ने तो सरेंडर किया है, लेकिन कुछ जगहों से जो 3-4 किलोमीटर का इलाका है, महज उस तक के फ़ौजें पीछे हटाई गई हैं और बदले में जो हाइट पर भारतीय फौजें थीं उनको भी नीचे उतरवाया गया है, जिससे भारत को नुकसान हुआ है, चाइना को कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ साथ नाज़रीन काम, भारत का मशहूर मीडिया नेटवर्क हिंदुस्तान टाइम्स दावा कर रहा है कि कल एक मरतबा फिर 10वां राउंड होने जा रहा है चीन और भारतीय फौजों के जर्नैलों के दरमियान और उसमें मजीद इलाकों से डिसंगेजमेंट पर इत्तिफाक होगा। लेकिन भारतीय अवाम गुस्से में हैं कि मोदी हुकूमत ने चाइना के सामने सरेंडर किया है और चीन की शराइत पर जो डिसंगेजमेंट कर रहा है और भारतीय इलाकों में अभी भी चीनी फौजी मौजूद हैं और एक तरह से चीन के हाथों मोदी ने शिकस्त तस्लीम की है। साथ साथ भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चाइना ने पहली बार ऑफिशियल तरीके से इस बात को तस्लीम किया है कि गुज़श्ता साल वादी गलवान में जो झड़पें हुई थी भारतीय फौजियों के साथ, उसमें
چائنا کے بھی 4 فوجی جاں بحق ہوئے تھے، اور جو بھارت کے فوجی ہیں ان کی تعداد 70 سے زائد بتائی جا رہی تھی کہ ان کے فوجی مارے گئے تھے۔ لیکن بہرحال ناظرین کام اب بھی چین کا خطرہ موجود ہے، اور بھارتی علاقوں میں چینی فوجی پھر رہے ہیں، اور وہاں پر اپنے لیے جو چیک پوسٹیں ہیں، نئے شہر ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، وہ بنا رہے ہیں، اور بھارتی دریاؤں پر سب سے بڑا دنیا کا ڈیم بھی چائنا تعمیر کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان کے خلاف مضامین چھپ رہے ہیں کہ پاکستان ایک طرف سے مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف سے پاکستان کی پالیسی بھارت کے خلاف ہے، اور چائنا، رشیا اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف پاکستان سازشیں کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے سکھ یاتریوں کے پاکستان آنے پر پابندی عائد کر دی ہے، اور گزشتہ 2 دن سے پاکستان کی جانب سے بھی احتجاج ہوا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے کہ ہر طرح کے سکھوں کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، لہٰذا بھارت کا یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر سکھوں کو سہولیات نہیں ملتی ہیں، ان کی زندگیاں خطرے میں ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اور سکھ بھی بھارتی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ دراصل کورونا وبا کی وجہ سے سکھ یاتریوں کے پاکستان جانے پر پابندی عائد کی ہے، لیکن اندر کے جو ذرائع ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ دراصل مودی حکومت کو خطرہ ہے کہ پاکستان کی ISI اور پاکستان کی فوج اور حکومت سکھوں کو پروٹیسٹ کے ذریعے سے اور اسی طرح سے دیگر جو بھارت کے اندر فسادات ہیں ان کے ذریعے سے استعمال کر سکتی ہے، اس لیے بھارت سکھوں کو پاکستان جانے سے روک رہا ہے۔ ساتھ ناظرین پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بھر کے اندر اسلام فوبیا کے خلاف دنیا کو ایکشن لینا چاہیے، بالخصوص بھارت کے اندر اور کشمیر کے اندر ہندو دہشت گردوں کو مسلمانوں پر حملوں کے لیے اکسایا جا رہا ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے، اسے ختم ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فورسز کے 3 نئے بٹالین کو مقرر کیا جا رہا ہے۔ 3000 مزید اضافی فوجوں کو مقبوضہ کشمیر کے اندر پہنچایا جا رہا ہے، جو کشمیریوں پر ظلم ڈھائیں گے، ظلم کریں گے۔ آپ جانتے ہیں بھارتی فوج کے اندر 3 نئے عہدے بھی تخلیق کیے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ بھارتی فوج کے اندر نئے شعبے بنا کر عوام کے پیسوں کو ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور چائنا اور کشمیر کا نام لے کر بھارتی فورسز بڑے پیمانے پر الاؤنسز حاصل کر رہی ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فورسز میں اضافے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجاہدین کے ہاتھوں بھارتی فورسز کا بڑا نقصان ہوا ہے، فوجی مارے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ LOC کے ذریعے سے بھارت پاکستان کے خلاف ایک ناکام جارحیت کی پلاننگ بھی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر تقریباً 9 لاکھ سے زائد فوجوں کو مقرر کر رکھا ہے، جو نہتے کشمیریوں پر روزانہ کی بنیاد پر ظلم کر رہی ہیں۔ آج بھی 5 کشمیری نوجوانوں کو بھارتی فورسز نے انکاؤنٹر کے اندر شہید کر دیا ہے، جبکہ بڈگام کے علاقے میں بھارتی فورسز پر مجاہدین نے ایک بڑا حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں بھارتی فورسز کے 6 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، اور 2 اہلکاروں کی مارے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی فورسز کے اندر ڈپریشن کی وجہ سے اموات کی شرح بھی بڑھ رہی ہے۔ آج LOC کے قریب مقرر ایک اور بھارتی فورسز کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گیا ہے، مارا گیا ہے۔ ناظرین اس سے پہلے بھی بھارتی فورسز کے درجنوں اہلکار خودکشیاں کر چکے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، ذہنی امراض کی وجہ سے بھارتی فورسز مارے جا رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین آج بھارت کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے اندر حریت رہنماؤں نے احتجاج کیے ہے، اور جو غیر ملکی مبصرین دورے پر آئے تھے ان کے سامنے کشمیر کے حالات بھی رکھے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے اندر روزانہ کی بنیاد پر بھارت ظلم کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ امریکہ کے نئے سیکرٹری دفاع نے ایک بیان دیا ہے۔ نیٹو ممالک کے اجلاس کے دوران انہوں نے ورچوئل طور پر شرکت کی ہے، اور نیٹو ممالک کے عہدیداروں سے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں جلد بازی میں نہیں نکالے گا، اور نہ ہی طالبان کو خوش کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو نکالا جائے گا، بلکہ امریکہ حالات کو دیکھے گا اور اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ فوجیوں کو نکالا جانا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں ناظرین نیٹو، امریکہ اور جو بائیڈن کی حکومت جان بوجھ کر طالبان کے خلاف پریشر بڑھا رہی ہے، اور اپنے فوجیوں کو نہ نکالنے کا اعلانات کر کے طالبان کو اشتعال دلا رہی ہے تاکہ طالبان حملہ کریں اور دوحہ ایگریمنٹ ختم
ختم ہو جائے، لیکن افغان طالبان تحمل سے کام لے رہے ہیں اور امریکہ کو اور نیٹو کو وارننگ دے چکے ہیں کہ اگر مئی 2021 تک فوجیں نہ نکلیں تو بڑے بڑے حملے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ نازی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کابل حکومت کی جانب سے نیٹو ممالک اور امریکہ کے وزیر دفاع کے بیان کی ایک طرح سے خیر مقدم کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر نیٹو اور امریکہ اپنی فوجیں نہ نکالے تو اس سے افغانستان کی حکومت کو اور افغانستان کے اندر طالبان کا جو ایک طرح سے غلبہ ہے اس کو کم کیا جا سکے گا۔ اور اشرف غنی کی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو اپنی فوجیں افغانستان سے نہیں نکالیں گے۔ کل بھی امریکی سیکرٹری خارجہ سے جو فون پر بات چیت اشرف غنی نے کی ہے اس کے اندر بھی یہی کچھ کہا گیا ہے اور یہی مدد طلب کی گئی ہے کہ طالبان کے خلاف اشرف غنی حکومت کی کابل حکومت کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نازی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آج افغانستان کے اندر افغان طالبان اور کابل فوجوں کے درمیان جھڑپیں جاری رہی ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی کارروائیوں کے نتیجے میں 13 کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 30 سے زائد کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں۔ 3 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 69 شہریوں پر بمباری کے نتیجے میں 10 سے زائد عام شہری زخمی اور شہید ہوئے ہیں۔ مکانات اور گھروں کو اور اسی طرح سے کلینکس کو، مساجد کو، دکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، جو کابل حکومت کی درندگی کی بڑی علامت ہے۔ دنیا کو یہ مظالم دیکھنے چاہیے اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات اور یمن سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ کے نئے وزیر دفاع اور سیکرٹری ڈیفنس نے رابطہ کیا ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے۔ محمد بن سلمان کو امریکی وزیر دفاع نے خود فون کیا ہے اور کہا ہے کہ یمن جنگ سے جو سعودی عرب کو نقصان ہو رہا ہے، امریکہ اس کو قریب سے دیکھتا ہے اور امریکہ نہیں چاہتا کہ سعودی عرب پر حملے ہوں، لہٰذا حوثیوں کے خلاف سعودی عرب کا تعاون جاری رہے گا۔ حوثیوں کے حملوں کی بھی مذمت امریکی وزیر دفاع نے کی ہے اور کہا ہے کہ امریکی فوجیں سعودی عرب کی حفاظت اور دفاع کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے گی۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے امریکہ کی نئی حکومت کی جانب سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ محمد بن سلمان سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ محمد بن سلمان کوئی بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اصل بادشاہ کنگ سلمان ہیں، ان سے رابطہ ہوگا۔ لیکن بہرحال امریکہ اب ڈبل گیم بھی کر رہا ہے اور ایک طرح سے منافقت بھی کر رہا ہے۔ ایک طرف سے ایران کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے، یمن جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ دینے سے امریکہ انکار کر چکا ہے، حوثیوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے سے بھی انکار کر چکا ہے، اور ساتھ ساتھ سعودی ولی عہد کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اصل معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ سعودی ولی عہد کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں اربوں ڈالر دیے جائیں گے تو پھر بدلے میں ہم سعودی عرب کی مدد اور حمایت بھی کریں گے اور حفاظت بھی کریں گے، ورنہ دوسرے لفظوں میں سعودی عرب کے ساتھ کوئی بھی اچھے تعلقات نہیں ہوں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے یورپی ممالک سے بھی رابطہ کر لیا ہے اور یورپی ممالک کے ساتھ مل کر یمن جنگ کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ایران کو اور سعودی عرب کو رضامند کیا جا رہا ہے کہ یمن جنگ کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، سعودی اتحاد اور یمن کے حکمرانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حوثی عام شہریوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپریشن ہوتا ہے تو نہتے شہری علاقوں میں جا کر روپوش ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عام شہریوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار اور جنرل حوثیوں کے حملے میں مارب کے اندر مارے گئے ہیں۔ گزشتہ 1.5 ہفتے سے مارب کا علاقے میں جنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے حوثیوں کو اور سعودی اتحاد کو اور یمنی حکومت کی فوج کو نقصان ہو رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ایران، امریکہ اور یورپ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ کی نئی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ سلامتی کونسل کو اقوام متحدہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ٹرمپ دور میں ایران کے خلاف لگائی گئی پابندیوں کو نئی امریکی حکومت ختم کر رہی ہے اور ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کے لیے بھی امریکہ تیار ہے۔ اس کے لیے یورپی ممالک اور امریکہ کے درمیان ایک انتہائی اہم اجلاس ہو رہا ہے، جس میں ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کی جائے گی اور ایران کے خلاف پابندیوں کو ختم کیا جائے گا۔ ساتھ ناظرین کرام، ایرانی سپاہی پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ہتھیار موجود ہیں جن پر امریکہ اور نیٹو کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ ہاں، کچھ ہتھیاروں پر ہم مذاکرات کر سکتے ہیں، جوہری ہتھیار بنانے سے بھی ایران باز نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک تازہ رپورٹ جاری ہوئی ہے جسے العربیہ نے جاری کیا ہے کہ
فیلق القدس نامی ایران کی مسلح تنظیم ہے جو شام کے اندر سرگرم ہے اور سالانہ 20 سے 30 ارب ڈالر ایران سرمایہ کاری کر رہا ہے، بلکہ خرچ کر رہا ہے جنگجوؤں کے خلاف ان کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے اور ان کو ہتھیار پہنچانے کے لیے، اور اربوں ڈالر ایران کے شام کی جنگ میں ایران کی حکومت نے برباد کر دیے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، عراق کے اندر ایک مرتبہ پھر بڑا حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں عراقی فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، داعش کو بھڑکایا جا رہا ہے، نیٹو اور امریکہ اپنی فوجوں میں اضافہ کر رہے ہیں جس سے عراق کے مسائل اور زیادہ بڑھ رہے ہیں اور عراق کے حالات ابتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام فلسطین اور اسرائیل سے ہے اور متحدہ عرب امارات سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مزید 4 فلسطینیوں کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے اور الزام یہ عائد کیا جا رہا ہے کہ برف کے گولوں کو بنا کر جو اسرائیلی آباد کار ہیں، یہودی ہیں، ان پر مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں فلسطین کے اندر موسم سرما کی برف باری ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں پر حملے بھی یہودیوں کے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج مسجد اقصی میں جانے کے لیے مسلمانوں کو نماز ادا کرنے سے بھی روکا گیا ہے اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کی بھی اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر زخمی بھی اسرائیلی فورسز نے کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام متحدہ عرب امارات فلسطین کے اندر ہونے والے انتخابات میں مداخلت کر رہا ہے۔ تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ متحدہ عرب امارات فلسطین کے اندر اپنے حامی سیاسی تنظیموں کو جتوانا چاہتا ہے اور اس کے لیے ایک دہلان نامی فلسطینی ہیں جو متحدہ عرب امارات کے اندر کافی عرصے سے جلا وطن ہیں، ان کو واپس پہنچانے کے لیے اور ان کو سیاست میں لانے کے لیے اور محمود عباس کی اور غزہ سے جو اسماعیل ہنیہ وغیرہ ہیں ان کی حکومت گرانے کے لیے متحدہ عرب امارات سازشیں کر رہا ہے، جس پر فلسطین کی جانب سے UAE کو وارننگ دی گئی ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں UAE سازشیں نہ کرے، مداخلت نہ کرے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ مصر سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لیبیا کی جو منتخب عبوری حکومت ہے ان کے عہدیداروں نے مصر کا وزٹ کیا ہے، عبد الفتاح السیسی سے اور دیگر حکمرانوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ لیبیا کے اندر پرامن انتخابات کے لیے اور اقتدار کی منتقلی کے لیے مصر اپنا تعاون جاری رکھے گا، لیکن آپ جانتے ہیں ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کی حکومت باقی ہفتر کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے مقابلے میں منتخب فائد السراج کی حکومت کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام عبد الفتاح السیسی کی جانب سے جو سیاسی مخالفین ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے لوگ ہیں، انہیں محدود شرائط کے ساتھ سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دینے پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن سیسی نے کہا ہے کہ ان کی شرائط کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اپوزیشن جماعتیں، سیاستدان اگر نرمی برتیں تو ان کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں سب سے بڑی جو مصر کی جماعت ہے وہ اخوان المسلمین کی جماعت ہے، جن کے رہنماؤں کو جیلوں کے اندر ڈالا ہوا ہے اور محمد مرسی جیسے اسلامی لیڈر کو جیل کے اندر زہر دے کر ایک طرح سے قتل بھی کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، اور اب کسی بھی طور پر اخوان المسلمین کی جو سیاسی رہنما ہیں یا جو ان کے لیڈر ہیں وہ سیسی کو ایک طرح سے حکمران تسلیم نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ اقتدار میں یا سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی نے ایک تازہ بیان بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ اب مصر کی عوام کو محض 2 بچے ہی پیدا کرنے چاہیے کیونکہ مصر کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جس سے مصر کی اکانومی کو لاس ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں، لہٰذا اگر 2 بچے پیدا کیے جائیں تو مصر $1 ٹریلین سے زائد کی بچت کر سکتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ یہودیوں کا منصوبہ ہے اور اسی طرح سے مغرب کا اور امریکہ کا، تاکہ مسلمانوں کی آبادی کم کی جائے اور مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں کو اور دیگر جو مغرب کے ممالک کے لوگ ہیں ان کو بڑھایا جائے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ میانمار، برما اور افریقہ سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ میانمار کے اندر فوجی انقلاب جاری ہے، فوجی بغاوت کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شدت آ چکی ہے۔ 2 ہفتے سے جاری مظاہروں کے اندر درجنوں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور جیلوں میں اذیتیں دی جا رہی ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ مارے جا چکے ہیں۔ دنیا بھر سے فوجی حکومت کے خلاف پابندیاں بھی عائد کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ افریقہ کے مختلف ممالک کے اندر صومالیہ میں، ایتھوپیا میں اور اسی طرح سے نائجر اور نائجیریا اور برکینا فاسو وغیرہ میں حملے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں درجنوں لوگ مارے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فرانس، اسرائیل، رشیا اور اسی طرح سے امریکہ وغیرہ استعماری غارت گر موجود ہیں، جن کی وجہ سے مسلح تنظیمیں ہیں اور وہ حملہ کر کے وہاں کے امن و امان کو خراب کر رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔